रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप जानते हैं कि वैसे तो मार्फत कोर्स की अगली किस्त की ही बारी थी, लेकिन आज असल में बहुत से भाइयों ने और आपियों ने कुछ इस तरह के सवाल पूछे हैं यह के बाद दीगरे कि मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि हम मौका मुनासबत के एतबार से आज मेराज शरीफ पर ही बात कर लें। मार्फत की आज फिर इंशाल्लाह हम क्लास नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर ना शैतान ने एक बड़ी ख़ास चाल चल ली है। वो कोशिश करता है हर चीज़ में से उसकी रूह निकाल ली जाए। अगर उसकी रूह निकल जाएगी ना, बाकी जो जस्द रह जाएगा, बाकी जो जिस्म रह जाएगा, बिल्कुल बेजान होगा। इसकी मैं आपको अगर मिसालें देने की कोशिश करूं तो शायद मेरा आधा घंटा पूरा हो जाए, लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देना लाजमी समझता हूँ। आप कुरानिक पर्सपेक्टिव से देखिए। आपने मेरे साथ मिलकर सूरह कहफ पढ़ी है। असहाबे कहफ की बात करते हुए लोगों ने सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, किताबी तौर पर भी इस बात पर दलाइल पर किताबें लिख दी कि असहाबे कहफ की तादाद 5 थी, 6 थी, 7 थी, 3 थी, वगैरह 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 वगैरह। माल के कायनात ने कुरानुल हकीम में बड़ी खूबसूरती के साथ इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी कि वो 3 थे, 5 थे, 7 थे या जितने भी थे, ये मेन मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा ये है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने माल के कायनात के लिए स्टैंड लिया, वो खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें तने तनहा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला उनकी बैक सपोर्ट बनकर बिल्कुल उनको कायम कर दिया। ये जो असल मुद्दा था कि कुछ लोग थे जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे, नौजवान जो नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, उनके पास कोई डिवाइन गाइडेंस बिल्कुल डायरेक्टली नहीं आ रही थी, जिब्रील के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ एक नौजवान थे जैसे आप थे, जैसे मैं हूँ। कुछ नौजवान थे, उन्होंने माल के कायनात के लिए स्टैंड लिया। अल्लाह ने उनको पूरी ज़िंदगी के लिए ता क़यामत उनको अमर कर दिया, उनके नाम को अमर कर दिया, उनको मिसाल बनाकर पेश कर दिया। लेकिन शैतान ने इस तरफ से तवज्जो उखाड़ने के लिए उसने एक अजीब चाल चली। उसने कहा वो 3 थे, वो 5 थे, वो 7 थे, उनकी करवटें बदली कि नहीं बदली, कुत्ते की करवटें क्यों नहीं बदली जा रही, और इस तरह की बातें। ये मैंने एक मिसाल दी है कुरानिक पर्सपेक्टिव से आपको, जो कि माल के कायनात ने आपको आज खुद बयान किया है कि तादाद की तरफ जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं, मकसद ही नहीं। अल्लाह ने इनका जिक्र करने के बाद ये भी नहीं कहा कि इतने थे। अल्लाह ने असल मुद्दा की तरफ बात को मोड़ दिया। असल बात यह है कि कुछ लोग थे जिन्होंने अल्लाह के लिए स्टैंड लिया, अल्लाह उनकी बैक सपोर्ट बन गया। ऐसे ही यही चाल शैतान ने हर जगह पर चली, हर जगह पर, आप पर और मुझ पर भी बड़ी शद्दोमद के साथ चली। उसने क्या किया, मिसाल के तौर पर जितने इस कमरे में इस हाल में आज बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि सारे के सारे बाय बर्थ मुस्लिम हैं। यानी आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए थे, मेरी तरह मुसलमानों के घरों में आपने परवरिश पाई और आप जवानी को पहुंचे। आपसे डर नहीं लगता, आपसे कुफर को डर नहीं लगता, आपसे तागूत को डर नहीं लगता, आपसे शैतान को डर नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि आपके अंदर वो जो रूह मोहम्मद थी वो निकाल ली गई है। अब मैं कहूँ निकाल ली गई है और आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, इस चीज़ का कोई कसवटी भी तो होनी चाहिए जिस पर हम चेक कर सके क्या वाकई रूह मोहम्मद बाकी है या ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं कुछ ही दिन, शायद माह 1.5 माह पहले एक इंटरव्यू मैंने सुना था, मैंने आपके साथ शेयर किया था क्लास में, कि कोई मुरब्बी था, उसका इंटरव्यू हो रहा था। उसने कहा कि आप इज़राइल को लेकर, रियासत इज़राइल को लेकर मुसलमानों की गोद में बैठे हुए हैं और आप उन पर जुल्म ढाते जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता मुसलमानों से? तो उसने कहा था डर लगता है मुसलमानों से, लेकिन उनसे जो अहले किताब हैं, हमारा मुकाबला या जिन्हें हम मार रहे हैं वो और जिन जो हमारे गिरदोनवा में बैठे हुए हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनका इनकी किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, इनके अंदर रूह मोहम्मद नहीं रही। तो ये भेड़ बकरियां हैं, इनसे क्या डरना। ये उसके अल्फाज थे स्क्रीन के परे, और इधर सुनकर वाकयातन मेरी आंखें भर रही थी। वो अल्लामा इकबाल, आपको याद ही है कि वो मजलिस शूरा जो थी उसकी, शैतान की, इबलीस की मजलिस शूरा, शैतान अपने हवारियों से बात कर रहा होता है और वो कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा,
اس کو بھوک سے کوئی ڈر نہیں ہے, اس کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے, اس مسلمان کو نہیں ہرایا جا سکتا. ایک طریقہ ہے, اس نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. قرآن ہی روح محمد ہے. اس کو بس اس کا ڈس لنک کر دو قرآن کے ساتھ, بس پھر یہ مسلمان نہیں رہے گا, صرف اپنا نام مسلمان رکھے گا, شناختی کارڈ پر صرف مسلمان رہے گا. اس سے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, رتی برابر بھی نہیں. یہ جو چال ہے جو آپ کے ساتھ چلی گئی ہے, ایک مثال میں نے آپ کے معاشرے میں سے آپ کی دی, ایک مثال میں نے قرآن الحکیم میں سے آپ کو کتابی مثال دی. حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں یہ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں, ورنہ تو مثالوں میں ہی وقت گزر جائے گا. بات یہ ہے کہ آج میں نے معرفت کلاس کی کلاس کو چھوڑ کر معراج شریف پر بات کیوں کرنا چاہی. دیکھیے, معراج اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلانے والا کافر ہو جائے گا, کیونکہ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں اس کا ذکر کر دیا. اس پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے, اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے. اب معراج کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک مسئلہ ہے, مالک کائنات نے اس چیز کی حفاظت کا تو ذمہ لیا ہے کہ آپ تک اللہ کا ذکر من و ان پہنچے گا, اور وہ پہنچ گیا. اب معراج کس تاریخ کو ہوئی تھی یا کس ماہ میں ہوئی تھی, اس دن آپ کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ آپ کو نہیں بتایا گیا کسی حکمت کے تحت. اب کیا ہوا, جتنے مجھ سے سوال ہوئے میجورٹی ان کی سوالوں کی یہی تھی کہ یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ 27 رجب ہی وہ شب تھی. یہ بات ٹھیک ہے, تاریخ تو چھوڑیے, مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ شعبان تھا, ربیع الاول تھا, رمضان تھا یا کیا تھا. نہیں مہینہ کوئی بھی مقرر, نہیں دن کوئی بھی مقرر, لیکن یہ تو بات پکی ہے نا کہ معراج ہوئی تھی. معراج تو ایک حقیقت ہے نا. اب جس چیز کی تاریخ یا کوئی ایک دن آپ کے پاس نہیں ہے, اگر آپ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی دن مختص کرنا چاہتے ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مدرس ڈے مناتے ہیں تو کیا اس دن ساری مائیں پیدا ہوئی تھیں یا اس دن اماں ہوا پیدا ہوئی تھیں؟ اس دن میں مدرس ڈے کا کیا خاص لنک ہے؟ بس مدرس کا آپ کی زندگی میں خاص رول ہے. ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دن مختص کر دینے میں کیا حرج ہے؟ ہر چیز جس کی اہمیت اپنی عوام الناس میں اجاگر کرنی ہو, یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا جاتا ہے. آپ کے ہاں لیبرز ڈے بھی تو منایا جاتا ہے. اس دن کیا ہوا تھا؟ پہلا لیبر پیدا ہوا تھا, یا اس دن کیا کسی کو نوکری ملی تھی؟ کیا تھا؟ صرف ایک احساس زندہ کرنے کے لیے کہ مزدوروں کو بھی انسان سمجھیں, ان کے احساس کی قدر کریں, دوسروں کو باور کروانے کے لیے ایک دن مختص کر دیا گیا, دیٹس اٹ. ایک کشمیر ڈے رکھ دیا گیا, یا اسی طرح سے سسٹر ڈے, ٹیچرز ڈے, ہر ڈے آپ نے رکھ لی ہیں. تو اگر معراج کی ایک تاریخ آپ کے حوالے نہیں کی گئی, لیکن یہ کنسیپٹ بہت بڑا ہے, اتنے بڑے کنسیپٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی دن مختص کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر مدرس ڈے منانے پر کوئی حرج نہیں ہے, یا اس کو مختص کر لینے پر کوئی حرج نہیں ہے, لیبرز ڈے پر اگر کوئی آواز نہیں آپ اٹھاتے, تو معراج ڈے پر آواز اٹھانے کا کیا مطلب ہوا کہ تاریخ بتاؤ, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی تاریخ؟ آپ بتا دیں کیا تاریخ رکھنی ہے, آپ سب کو متفق کر لیں, ہم اس تاریخ کو منا لیں گے. تاریخ کا رولا نہیں ہے. اصل میں یہ جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ ٹریپڈ ہیں, یہ کٹ پتلیاں ہیں, ان کے پیچھے طاغوتی قوت تاریخ کا رولا نہیں ڈالنا چاہ رہی. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ان کا دھیان اصلی معراج کے سفر کی طرف نہ چلا جائے, اصلی معراج کے پیغام کی طرف نہ چلا جائے. ان کو الجھا کر رکھو, وہ 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے, کتنے تھے بتاؤ, اور وہ رجب تھا, وہ شعبان تھا, وہ رمضان تھا, وہ ربیع الاول تھا, اسی چمیٹے میں ان کو ڈال کے رکھو. تم ان سے پوچھو کیسے تمہیں پتا چلا 27 رجب؟ چلو تم بتا دو کیا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا تو پھر جو سب منا رہے ہیں, کب کسی نے یہ آج تک کلیم کیا ہے کہ یہ واقعاتاً یہی تاریخ تھی؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ شب معراج احتمالاً یہ تھی. یعنی روایات ملتی ہیں, یہ بھی ملتی ہیں, یہ بھی ملتی ہیں, تو لہذا کوئی ایک تو چوز کرنی ہے, آپ ایک چوز کر لیں. احتمالاً کسی چیز کو سیلیبریٹنگ ڈے بنا لینے میں حرج کیا ہے, صرف اس نیت سے کہ اس کی اہمیت اجاگر کی جائے. باقاعدہ طور پر, بلکہ ایک کمنٹ تو میں نے یہاں تک میں پڑھا
کہ عبادت جو اس دن کی جاتی ہے وہ تو بدعت ہے. عبادت بدعت ہے؟ استغفر اللہ. آپ اگر غور کریں تو بڑی صاف سی پکچر ہے. طاغوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صحیح تاریخ مل جائے. طاغوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ معراج کے مقصد کی طرف دھیان نہ کر لیں. آپ کو کہیں یہ نظر نہ آنا شروع ہو جائے معراج کیوں ہوئی تھی اور معراج کا مقصد کیا تھا. یہاں تک نہ آپ پہنچیں. اس سے پیچھے ہی آپ کو بس وہ گھمائی جائیں کہ یہ تاریخ یہ تھی یا یہ تھی, اس دن یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ جو کرنا ہے کریں, معراج کا ذکر تو زندہ رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس دن کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی اس کائنات میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ جو رسموں میں آپ کو گھما دینے والی بات ہوتی ہے نا, جب آپ کو غیر ضروری چیزوں میں ڈال دینے والی بات ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے تو دلیل دو, نہیں تو یہ صحیح ہے تو دلیل دو, ایسے کریں یا ایسے کریں, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اصلی ہدف تک نہ پہنچ سکیں. اس کی بڑی واضح مثالیں تو میرے ذہن میں ایک سے زائد آ رہی ہیں, لیکن ایک مثال جو کہ آج کے اس لیسن کے ساتھ, آج کے لیکچر کے ساتھ بڑی زیادہ سنکرونائزڈ ہے, نماز. آپ کو صلاۃ کا اصلی مقصد اور مطلب پتہ نہ چل جائے, آپ کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے کہ نماز میں مال کے کائنات کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, نماز کے اندر مال کے کائنات کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا ہے, اور واقعتاً اللہ سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور دنیا پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہاں تک آپ کی توجہ نہ چلی جائے. اسی چیز سے روکنے کے لیے آپ کو اور مجھے یہاں گھما دیا گیا, ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں. اگر ہاتھ باندھنے بھی ہیں تو یہاں باندھنے ہیں یا یہاں کر کے باندھنے ہیں. ناف سے نیچے چلے گئے پھر تو نماز نہیں, اوپر نہیں, ادھر کر کے. رفع الیدین ایک بار کرنا ہے کہ بار بار کرنا ہے. وہ کہاں تک آپ کے پنچے آنے چاہیے. آپ کے بازو فولڈ کتنے فولڈ ہوں تو ٹھیک ہے, ان باتوں میں ہی آپ کو گھما کر رکھیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے. آپ یہ کوئی اچانک باتیں نہیں ہو رہی. یہ کرنے والے, میں گناہگار نہیں سمجھتا, کرنے والے جاہل ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے, وہ کٹ پتلیاں ہیں. پیچھے طاغوتی قوت پوری طرح یہ سوچ کر بیٹھی ہے کہ مسلمانوں کا یہاں تک دھیان نہ چلا جائے کہ صلاۃ آپ کا مال کے کائنات کے ساتھ کنیکشن ہے. یہ یہیں پر گھومتے رہے کہ ایک واری کرنا ہے کہ 4 واری کرنا ہے, حادثے کر کے بننے نے کہ تھے کہ چھڑنے نے, اسی میں بس چکر میں ان کو گھما کے رکھیں. یہ آپ کا اصل سے ہٹا کر فروغ کی طرف جو دھیان کروایا جاتا ہے اس کا عام طور پر مقصد ایک ہی ہوتا ہے, اور ہم اکثر اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ہم سے مراد میں نہیں ہوں, میں ان ہم سے مبرہ ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو بھی بندہ قرآن سے ہدایت لینے والا ہے وہ اس طرح کے ٹریپس میں آ نہیں سکتا. انشاءاللہ آپ بھی نہیں آئیں گے. بہر کیف معراج آپ کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, مصائب آ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, آلام آ رہے ہیں, دکھ آ رہے ہیں, لیکن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بڑے پلرز ہیں. وہ 2 بڑے پلرز ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بہت ہی بڑا سہارا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب. یک کے بعد دیگرے دونوں فوت ہو جاتے ہیں. جب یک کے بعد دیگرے دونوں فوت ہو جاتے ہیں, اب مکہ کے یوں سمجھیں سارے کے سارے جو بگیاڑ بلے بندے ہوئے تھے, ان 2 کی وجہ سے وہ سارے کھل جاتے ہیں. مخالفتیں انتہا کے عروج پر آ جاتی ہیں. نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اب مکہ میں یہ رہنے نہیں دیں گے. اب آقا سوچتے ہیں کہ چلو اس سے پہلے کہ کوئی بڑی آفت آئے مکہ سے باہر جاتے ہیں, کوئی اور مسلمانوں کے لیے اما جگہ ڈھونڈتے ہیں. آقا مکہ کے قریبی شہر طائف میں جاتے ہیں, اور طائف میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یک کے بعد دیگرے ان کے ایک سردار کے پاس, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جٹلا دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے کبھی ایسے کسی کو دعوت دی کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں؟ چلے یہاں پر بھی اینڈ نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں سمجھیں کہ مایوس ہو کر کہ اب یہ نہیں آنے والے دین اسلام کی طرف, واپسی کا راہ لیتے ہیں. آقا کوئی ساتھ جتھا لے کر نہیں گئے, 2 لوگ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور وہ پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیتے ہیں. یہ اوباش لڑکے آقا کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے
اس بات کا اندازہ آپ کو صرف اتنی سی بات سن کر کیسے ہو جائے گا کہ وہ پتھر پڑتے اور آقا کے پاؤں سے خون اتنا آیا کہ آقا کے جو پاؤں ہیں جوتے کے ساتھ چپ چپ کرنے لگے. اس بات کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا جب کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو کیا وہ صرف پتھر مار رہا ہوتا ہے؟ وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. اور آپ کو یہ بات آپ سے کیا آپ کو نہیں پتا، میں آپ کی ٹانگ پر پتھر مارتا ہوں، آپ میری ٹانگ پر پتھر ماریے، کتنی دیر بعد خون نکلے گا؟ ٹانگ سے تو جلدی خون نہیں نکلتا، سر سے جلدی خون نکل آئے گا، جلد پتلی ہے، لیکن ٹانگ سے تو نہیں نکلے گا. وہ کتنے پتھر پڑے ہوں گے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میرے پاس الفاظ نہیں، آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھاگنے نہیں دے رہے. آقا تو ایک دو مرتبہ ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ پیچھے جب زیادہ ہے تو کتنا آپ بھاگ لیں گے. بعض اوقات بندہ گر بھی جاتا ہے یا پھر آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتا ہے معاملہ. پنڈلیوں پر کتنے پتھر لگے ہوں گے کہ وہ خون اتنا نکلا ہوگا کہ وہ پاؤں کے جوتے خون کے بھر گئے ہوں گے. آپ ذرا سوچئے، اس قدر پر علم حالات کہ مکہ میں تو آقا جا نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، وہاں سے تو آئے ہیں باہر ایک شہر کو سوچ کر آئے ہیں یہاں پر کچھ سہارا ملے گا، وہاں سے یہ سلوک ہوا ہے. اس سلوک کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں بھی اب نہیں جا سکتے، وہاں پر جانا اب انٹر ہونا مشکل ہے. اب تو وہ اور بھی جان کے در پہ ہو جائیں گے کہ باہر اس کا کوئی بھی حامی نہیں ہے. خیر آقا جس طرح بھی اندر گئے سو گئے. یہ وہ رات ہے جس کو معراج کی رات کہتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل ترین گھڑی، یعنی آقا کے بڑے بڑے سہارے ٹوٹ گئے، آقا کو مکہ سے باہر جانا پڑا، مکہ سے باہر آقا کے ساتھ وہ انہوں نے حشر کیا کہ جو اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کروائے. آقا واپس آتے ہیں، ایک کافر کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہونا پڑتا ہے. بغیر پناہ کے مکے میں بھی نہیں آ سکتے. ایک کافر کی پناہ لے کر مکے میں واپس آتے ہیں. یہ رات ہے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پر بلاتے ہیں. آپ کو شاید سمجھ آ ہی رہی ہو، مال کے کائنات معراج تب کرواتے ہیں جب آپ کچھ بڑا کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، مال کے کائنات نے جب معراج کا ذکر کیا نا قرآن الحکیم میں سورۃ اسراء پہلی آیت، آپ ذرا الفاظ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ بڑی بابرکت ذات ہے، پاک ذات ہے، سبحان ذات ہے جس نے اسریٰ رات کو سیر کرائی بعبدہ. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا محمد کو، یہ نہیں کہا اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا اپنے حبیب کو، اس نے کہا بعبدہ، اپنے عبد کو، اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یہاں سے ہی آپ کا اور میرا لیسن شروع ہو جاتا ہے. واقعی معراج آپ کو سنانا مقصد نہیں ہے، نہ ہی میں یہاں پر تفصیلاً گفتگو کر رہا ہوں، نہ آپ کو یہاں تک میں نے سنایا ہے کوئی تفصیلاً، نہ آگے سناؤں گا. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں راز کیا پوشیدہ ہے جس پر یہ چاہتے ہیں آپ پہنچ نہ جائیں، جس کے لیے یہ اس سے پیچھے ہی آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. معراج کا نہیں وہ تاریخ ڈھونڈو، تاریخ ڈھونڈنے کے بعد دیکھو کیا صحابہ نے اس کو زندہ کیا، صحابہ نے کوئی جشن منایا ہو، نہ منائے جشن، زندہ تو رکھیں. روکنے کی وجہ آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، کسی بھی کام سے روکنے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا لازمی ہے. اباحت اصلیہ کا قانون آپ میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں، میرا خیال نہیں آپ یکم رمضان کو سنیں گے جو آن لائن ہے. باہر کیف روکنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ روک کس بات سے رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں اس دن؟ صرف دوسروں کو یاد ہی تو کروا رہے ہیں کہ معراج کی ایک رات تھی، کوئی ڈے تھا جو بہت ہی اہم تھا. اس اہم دن میں پتہ ہے کیا ہوا؟ مال کے کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ہستی کو آج اپنی زندگی کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے زیادہ عروج والی ملاقات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر تھی، یہ جو تفریح تھی، یہ جو ٹرپ تھا، اس ٹرپ میں مال کے کائنات کے ساتھ جو جا کے گفتگو ہوتی ہے. اب یہ گفتگو جو ہے مال کے کائنات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو ہوئی، لیکن واپسی پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ ملتا ہے. آپ سب نے یہ اچھی طرح سے سن رکھا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ پر اور مجھ پر نماز فرض کی گئی، صلاۃ.
دیکھیے آپ اپنے اور میرے دلوں کا حساب لگائیے. لفظ نماز کا آنا تھا, دل بند ہو گئے. اوہ یہ تو پتہ ہے نماز تو پڑھنی چاہیے, دیٹس اٹ. اتنی سی بات نہیں ہے یہ. آپ ذرا غور کیجئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معراج کے موقع پر, اس موقع پر جو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ عروج والا لمحہ ہے, اس لمحے پر آقا کو ان کی امت کے لیے ایک تحفہ ملتا ہے, اور وہ بھی معراج. الصلاۃ معراج المؤمنین, صلاۃ معراج مومنوں کی ہے. آقا کی معراج پر مومنوں کی معراج تحفے میں ملتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ آقا کی خاص گفتگو ہوئی, تو یہ لیجیے آپ کی ساری امت میرے ساتھ گفتگو کرے گی. وہ جو تحفہ ملا نا, وہ تحفہ معراج کی اصل اور حقیقت اور مغز ہے. لیکن حد یہ ہے, ہم نے اپنی ساری زندگی میں نہ اس تحفے کی حفاظت کی, نہ اس تحفے کو سمجھنے ہی کی کوشش کی کہ یہ ہے کیا. اس کو حرکات و سکنات کا مجموعہ سمجھا کہ یہ ایک رسم ہے, دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے اور بس قصہ ختم ہو جانا ہے. یہ کوئی قصہ پرینہ نہیں ہے, یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے, یہ ایک زندہ ٹیکنالوجی ہے. مال کے کائنات کے ساتھ آپ کی گفتگو کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہے. اس بات کو, یہ جو آپ کو تحفہ ملا ہے, یہ مال کے کائنات کے ساتھ اگر آپ گفتگو نہیں کر رہے, اگر مال کے کائنات کے ساتھ آپ کا کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا, تو یقین جانیے آپ کی صلات قائم نہیں ہے, کلی طور پر نہیں ہے. یہ جو صلات کا خاص موضوع ہے, یہ مومن, آپ کو پتہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ بھی اگر اس حدیث کو معیار مان لیں, اس کا مطلب ہے جس کی صلات قائم نہیں ہے وہ کافر ہے, اور جس کی قائم ہے وہ مومن ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, کیا آپ نے کبھی اس صلات کو سمجھنے کی کوشش کی, اپنی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو مجھے اور بتائیں, اور نظر انداز کیسے کرنا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کے تحفے کو. آپ نے اور میں نے کیا قدر کی؟ آپ کا اور میرا نبی جو آپ کے اور میرے لیے تحفہ لایا ہے, اس کی کیا قدر کی؟ رتی برابر نہیں کی. صلات حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے صرف کہ آپ دن میں 5 بار جائیں, سجدہ کریں, اٹھیں, پھر سلام پھیریں اور آ جائیں. ایسا نہیں ہے. صلات ایک ٹیکنالوجی ہے, پوری طرح سے ایک نظام حیات ہے. اللہ کی قسم, پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, جس بندے کی صلات قائم ہو جاتی ہے, اس بندے کی زندگی سے مایوسی اور غم پوری طرح سے نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو اس صلات کے ساتھ کبھی سابقہ نہیں پڑا, امید ہے آپ میں سے اکثر نے کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا میں نے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ صلات کورس کریں. یہ صلات کورس آپ کو فرائض, شرائط, نماز کے اوقات, کس طرف منہ کرنا ہے, یہ نہیں سکھانے والا. یہ آپ کو وہی ٹیکنالوجی سکھانے والا ہے کہ اس میں مال کے کائنات نے آپ کے لیے پوری زندگی کا فلسفہ سمیٹ کر کیسے رکھ دیا. اب یہ ظاہر ہے میں چند منٹ میں آپ کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے تو آپ کو 5 قسطوں پر مشتمل صلات کورس کرنا ہی پڑے گا. تو وہ آپ اگر کیا ہوا ہے تو بسم اللہ, نہیں تو پھر کریں, اور اگر کیا ہے تو پھر اپنی صلات کو قائم کریں. یقین جانیے یہ مومن کی معراج ہے, اور یہی معراج کا پوری طرح سے سبق بھی ہے. اگر اس کو قائم کریں گے تو آپ اپنے رسول کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کریں گے. اگر اس کو قائم کریں گے تو آپ کا دین قائم ہوگا. اگر آپ اس کو ڈھا دیں گے, آپ کا دین ڈہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک سوال ہے کہ یہ جو نفلی عبادت کرتے ہیں, کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا پھر حدیث ہے؟ نہیں کوئی حدیث. میں نے پہلے بتا دیا اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کا انفرادی معاملہ ہے. آپ کا دل کر رہا ہے قرآن پڑھیں, آپ کا دل کر رہا ہے نماز پڑھیں, آپ کا دل کر رہا ہے میں واقعہ معراج کی تحقیق کروں, تحقیق کریں. کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے جو آپ نے کرنا ہے, بس یہ اسپیشل ہے اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی کوشش کی گئی ہے, اس کوشش کو پروموٹ کیا جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.